औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ बेटे आप सब खैर आफियत से होंगे। जी बेटे, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम देखेंगे गुज़श्ता लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। गुज़श्ता लेक्चर जो था हमारा वो उर्दू बे का था। उर्दू बे की हमने अपने निसाब में शामिल कहानी की थी ईमानदार लड़का के उन्वान से। ईमानदार लड़का के उन्वान से कहानी लिखी गई थी और वही आपको याद करने के लिए दी गई थी। ठीक है, आज हम जो करेंगे, आज हम उर्दू अलिफ का करेंगे। हमारे निसाब में शामिल सबक नंबर 4 है मलका कोहसार मरी। मलका कोहसार मरी की हम पढ़ाई करेंगे और इसकी पढ़ाई करते हुए मैं आपको मुश्किल अल्फाज ख़त कशीदा करवाते हुए इसके मायने लिखवाऊंगी। आप सबसे पहले अपने हाथ में कच्ची पेंसिल पकड़ लें ताकि जब हम पढ़ाई करें तो आप मुझे सुनते हुए साथ साथ जो मुश्किल अल्फाज हैं उनको ख़त कशीदा करते जाएं और ख़त कशीदा करते हुए किताब पर उन मुश्किल अल्फाज के मायने लिखते जाएं। बेटा एक चीज़ सबसे अहम जो हम हर सबक के साथ उसके मुश्किल अल्फाज के मायने पहले दिन लिखने में हम ये काम करते हैं जब हम सबक की पढ़ाई करते हैं। तो आप लोग ये मत समझा करें कि हमें जो है वो लिखे हुए अल्फाज मायने की तस्वीर तो मिल ही जाएगी, हम वहाँ से बस कर लेंगे। बहुत से अल्फाज ऐसे होते हैं कापी पर हमें एक ही वक्त में बहुत सारे अल्फाज लिखने को नहीं देते, लेकिन किताब पर हमने काफ़ी ज़्यादा अल्फाज के मायने जो है वो ख़त कशीदा करवा कर उनके मायने लिखवाए जाते हैं कि ताकि आपको हर लफ्ज़ जो है मुश्किल जो हट के थोड़ा उसका मायने पता हो। लेकिन कापी पर हम लोग अक्सर वो सारे अल्फाज नहीं भी लिखते। हम कापी पर बेशक लिख भी लेते हैं लेकिन आपकी किताब पर कच्ची पेंसिल के साथ मुश्किल अल्फाज के मायने लाजमी लिखे हुए होने चाहिए ताकि आपकी किताब खोलते ही पता चले कि एक तालिब इल्म की किताब है और उसने इस चीज़ को पूरी दिलचस्पी के साथ पढ़ा है। ठीक है, तो जब भी हम किसी सबक की पढ़ाई करते हैं तो उसके मुश्किल अल्फाज के मायने लाजमी लिखा करें साथ साथ अपनी किताब पर। जी, तो यहाँ पर हमारा जो सबक है वो है मलका कोहसार मरी। मलकाए यानी की मलका कोहसार ये दो अल्फाज से है, कोह और सार। ये कोह और सार को मिलाकर लिखा गया है, कोह और सार। कोह का मायने होता है पहाड़ और सार का मायने होता है भरपूर, भरा हुआ, भरपूर। ये अल्फाज इसके मायने ये है। यानी कोहसार का मायने क्या है? पहाड़ों से भरा हुआ या पहाड़ी सिलसिला। सिलसिला होता है एक नुक्ते से शुरू होकर मुसलसल चलता ही जा रहा है, तो अगर इसे हम पहाड़ी सिलसिला कहें तब भी मायने ठीक है। भरा हुआ, पहाड़ों से भरा हुआ। कोहसार का मायने होता है पहाड़ों से भरा हुआ या पहाड़ी इलाका या पहाड़ी सिलसिला। सिलसिला होता है एक नुक्ता से हम शुरू हुए और वो सिलसिला चलता ही नुक्ता से शुरू हुए वो सिलसिला चलता ही जा रहा है, चलता जा रहा है, तो उसको कहते हैं सिलसिला। तो कोहसार यानी पहाड़ी सिलसिला। तो मलका कोहसार पहाड़ों की कोहसार पहाड़ी सिलसिला यानी ज़्यादा पहाड़ों की बात हो रही है। तो मलका कोहसार पहाड़ों की मलका। पहाड़ों की मलका किसे कहा गया है? मरी को। तो मरी क्या है? ये मरी की सिफ्त बयान करते हुए क्या कहा गया कि मरी पहाड़ों की मलका है। ये यहाँ तौसीफ़ी है ये मरकब। ठीक है, तो मलका कोहसार मरी को पहाड़ों की मलका कहा गया है। यहाँ पर अब हम इसकी पढ़ाई करेंगे। इसकी पढ़ाई करते हुए मुश्किल अल्फाज जो है ख़त कशीदा करते हुए साथ साथ उसके मायने लिखते जाइएगा। सबसे पहले इसके जो ऊपर अल्फाज दिए गए वो पढ़ेंगे। नबर्द आज़मा। नबर्द आज़मा का मायने होता है लड़ने के लिए तैयार या मुकाबला करना। खनक ठंडा या सर्द। सुहाना होता है खूबसूरत, दिलपसंद, हसीन, मबहूत, हैरान या हक्का बक्का। आगोश गोद, पहलू। सयाह सैर करने वाला। यख बस्ता सर्दी। हम कहते हैं ना ये ठंडा यख है यानी सर्दी से बर्फ़ की तरह जमा हुआ। सहर अंगेज़, इसको सहर नहीं पढ़ना, ये एक ही तरह लिखा जाता है लेकिन बोलने में थोड़ा मुख्तलिफ है। सहर
سین کے اوپر زبر، ہے کے اوپر زبر، سحر انگیز۔ سحر کا معنی جادو ہوتا ہے، لیکن سحر کا معنی صبح ہوتا ہے، تو یہاں پر سحر کہتے ہیں جادو، تو سحر کہتے ہیں صبح کو، تو یہاں پہ صبح کی بات نہیں ہو رہی، جادو کی بات ہو رہی ہے۔ سحر انگیز، جادو کا اثر پیدا کرنے والا۔ مری پنجاب کا تاریخی مقام ہے، یہ ضلع راولپنڈی میں شامل ہے، راولپنڈی کے شمال مشرق میں گاڑی کی تقریباً 1.5 گھنٹے کی مسافت پر واقع ہے۔ مسافت ہوتا ہے فاصلہ یا دوری۔ سمندر کی سطح سے اس صحت افزا مقام کی بلندی تقریباً 7,500 فٹ ہے۔ صحت افزا، صحت بخشنے والا۔ یہاں اپریل سے نومبر تک بہت اچھا موسم رہتا ہے، البتہ دسمبر سے مارچ تک شدید کہتے ہیں سخت شدید سردی پڑتی ہے۔ دسمبر کے آخری عشرہ کہتے ہیں 10 دن کو، تو آخری 10 دن۔ دسمبر کے آخری عشرے سے لے کر فروری کی ابتدا ہوتا ہے آغاز۔ ابتدائی عشرہ یعنی شروع کے 10 دن، عشرے کا دورانیہ ہوتا ہے، یعنی دورانیہ کہتے ہیں وقت، اتنا دور، یعنی دسمبر کے آخری 10 دنوں سے لے کر فروری کے شروع کے 10 دنوں تک کا جو وقت ہے، جو وہاں تک کیا ہوتا ہے، شدید برف باری کا زمانہ ہے۔ اس دورانیے میں مری میں یخ بستہ کا میں نے اوپر بھی آپ کو لکھوایا، سردی سے برف کی طرح جمع ہوا کا راج ہوتا ہے۔ راج ہونا ہوتا ہے حکومت کرنا، میں بھی یہاں راج ہوتا ہے۔ آگے ہے سردی میں بھی یہاں خوب رونق ہوتی ہے۔ جب سارا علاقہ برف سے ڈھک جاتا ہے تو ملک بھر سے برف باری کا منظر کا معنی ہوتا ہے نظارہ، دیکھنے کے لیے شوقین یعنی شوق رکھنے والے یہاں پہنچ جاتے ہیں۔ مری میں سردیوں کی شام بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ برقی برقی کہتے ہیں بجلی، کمکمہ کی جمع ہے، کمکمہ ہوتا ہے بلب، تو کمکموں کا معنی ہے بلبوں۔ برقی کمکموں یعنی بجلی کے بلبوں کی رنگا رنگ روشنیوں میں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آسمان سے ستارے زمین پر اتر آئے ہیں۔ دل فریب خوبصورتی، دل فریب دل کو اچھی لگنے والی یا دل کو بھا جانے والی، دل فریب خوبصورتی اور دلکش نظاروں کی وجہ سے مری کو ملکہ کوثر کہا جاتا ہے۔ گرمی کے موسم میں مری کی خنک ٹھنڈی یا سرد، اس کے معنی ہے خنک ہوائیں یعنی ٹھنڈی یا سرد ہوائیں لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ پاکستان کے مختلف علاقوں کے رہنے والے گرمی پڑتے ہی مری کا رخ کرتے ہیں، یعنی مری کی طرف جاتے ہیں۔ مری پاکستان بھر کے پرفضا ہوتا ہے خوبصورت پہاڑی مقامات میں سے نہایت معروف یعنی بہت زیادہ معروف ہوتا ہے، مشہور اور خوبصورت سیرگاہ ہے۔ سیر کرنے کی جگہ۔ گرمیوں کے موسم میں ہر دوسرے تیسرے روز بارش ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مری کا موسم بڑا سہانا ہو جاتا ہے۔ اسلام آباد سے مری کی طرف جائیں تو راستے کے دونوں طرف موجود چیڑ اور صنوبر کے یہ دونوں جو نام ہیں، یہ چیڑ اور صنوبر یہ درختوں کے نام ہیں کہ اونچے اور خوبصورت درخت سیاحوں کو خوش آمدید کہتے دکھائی دیتے ہیں۔ تریٹ کے مقام سے آگے نکلتے ہی مری کا دلفریب موسم آنے والوں کو اپنی آغوش میں لے لیتا ہے۔ آغوش ہوتا ہے گود یا پہلو۔ سڑک بل کھاتی ہوتا ہے خمدار سڑک اور تھوڑے تھوڑے وقفے سے آتے پڑاؤ سیاحوں کو مبہوت کر دیتے ہیں۔ مبہوت کر دینا، حیران کر دینا۔ مبہوت کا معنی ہوتا ہے حیران۔ 19ویں صدی کی تیسری دہائی میں انگریزوں نے مری میں بیس کہتے ہیں بنیاد کو، یہ انگریزی لفظ اسی طرح ہی لکھا گیا، بیس کیمپ بنیادی کیمپ بنایا تو اس شہر کو مرکزی اہمیت حاصل ہوئی۔ 1857 عیسوی کی جنگ آزادی میں جہاں برصغیر پاک و ہند کے مختلف علاقوں کے رہنے والوں نے انگریزی سامراج کے خلاف، سامراج کا معنی ہوتا ہے
وہ نظام حکومت کا وہ نظام یا وہ نظام حکومت سامراج اس نظام حکومت کو کہتے ہیں جو نو آبادیات پر اپنا تسلط قائم رکھنے کے لیے ہوتا ہے۔ نو آبادیات ہوتا ہے وہ علاقے یا وہ جگہ جہاں پر غیر ملکی جو لوگ ہوتے ہیں ان کی حکومت ہو، ٹھیک ہے۔ غیر ملکی لوگوں کی حکومت جہاں ہو وہاں کا جو وہ نظام حکومت جو غیر ملکی حکومت رکھنے والے لوگوں پر اپنا تسلط یعنی اپنا غلبہ جو ہے وہ برقرار رکھتے ہیں، برقرار رکھنے کے لیے قائم کیا جائے۔ سامراج کے خلاف اپنے جذبات کا اظہار کیا، وہاں مری کے رہنے والے بھی کسی سے پیچھے نہ رہے۔ انہوں نے اپنی زمین سے انگریزوں کو نکالنے کے لیے گریلا جنگ شروع کی، اس میں خاصے کامیاب بھی رہے، لیکن جب مجموعی طور ہوتا ہے جمع ہونا، اکٹھا، مجموعی ہوتا ہے اکٹھا یا جمع کسی چیز کا اکٹھا ہونا۔ مجموعی طور پر برصغیر پاک و ہند میں 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کو ناکامی ہوئی تو انگریزوں کو مری میں قدم جمانے کا موقع میسر آیا۔ قدم جمانا ہوتا ہے اپنے قدم جو ہے وہ وہاں پر مضبوط کر لینا، موقع میسر آیا، میسر ہوتا ہے مل جانا۔ جب انگریزوں نے جنگ آزادی کے مجاہدوں کو مختلف نوعیت کی سزاؤں یعنی مختلف طرح کی سزاؤں سے گزارا تو اس خطے کے ان فرزندوں کو توپ دم کیا گیا۔ توپ دم ہوتا ہے تباہ کر دینا، جو انگریزوں کے خلاف نبرد آزما رہے یعنی لڑنے کے لیے تیار رہے۔ آج بھی باغ شہیدہ میں ان جانثاروں کی قبریں ان کی ہمت، جرأت اور حوصلے کی گواہ ہیں۔ تحریک پاکستان میں بھی اہل مری کا کردار نمایاں رہا ہے۔ پاکستان کے جن شہروں کو قائد اعظم کے قدم چومنے کا شرف حاصل ہے ان میں مری بھی شامل ہے۔ 1946 میں قائد اعظم محمد علی جناح مادر ملت فاطمہ جناح کے ہمراہ کشمیر سے ہوتے ہوئے مری تشریف لائے اور مری کے معروف GPO چوک میں فرزندان اسلام سے خطاب کیا۔ فرزندان اسلام یہاں پر کس کو کہا گیا ہے؟ مسلمانوں کو۔ مری ایک مرکزی سڑک کے ارد گرد آباد ہے جسے مال روڈ کہتے ہیں۔ مال روڈ پر سینکڑوں ہوٹل ہیں جہاں باہر سے آنے والے ہر سیاح قیام کرتے ہیں۔ قیام ہوتا ہے ٹھہرنا، سیاح سیر کرنے والے کو کہتے ہیں۔ مری کے مال روڈ کی ایک تاریخی اور تہذیبی حیثیت ہے۔ یہ GPO چوک سے شروع ہو کر پنڈی پوائنٹ تک جاتا ہے۔ پنڈی پوائنٹ یعنی ایسا ایک مقام ہے جہاں سے مری میں یہ ایک ایسا مقام ہے جہاں سے پنڈی نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، اسے پنڈی پوائنٹ کہتے ہیں۔ اس کے دونوں طرف خوبصورت ہوٹل اور دکانیں موجود ہیں۔ مری کے بازار میں ہر قسم کی چیزیں دستیاب ہیں۔ دستیاب ہوتا ہے مل جانا، آسانی سے دستیاب ہے، جہاں سے سیاح اپنی ضرورت کی چیزیں اور تحائف خریدتے ہیں۔ تحائف تحفہ کی جمع ہے۔ مری کے مال روڈ کے علاوہ پنڈی پوائنٹ، کشمیر پوائنٹ اور باغ شہیدہ بھی قابل دید مقامات ہیں۔ کشمیر پوائنٹ ایک ایسا مقام ہے جہاں سے کشمیر کی طرف راستہ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ باغ شہیدہ بھی قابل دید یعنی دیکھنے کے قابل مقامات ہیں۔ مقامات مقام کی جمع ہے۔ مری کے گرد و نواح، گرد و نواح ہوتا ہے ارد گرد، لکھ لے اس کے اوپر، ارد گرد یا ارد گرد یا آس پاس۔ گرد و نواح میں نیو مری، گھڑیال کیمپ اور بھوربن بھی دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ نیو مری میں چیئر لفٹ اور کیبل کار سیاحوں کی، کیبل کار ایک ایسی کار ہوتی ہے جو کہ لوہے کی تار پر چلنے والی کار ہوتی ہے، سیاحوں کی دلچسپی کا محور ہے۔ محور ہوتا ہے مرکز۔ بچے، بوڑھے اور جوان چیئر لفٹ اور کیبل کار پر بیٹھ کر لطف اندوز ہوتے ہیں۔ پہاڑوں کے اوپر سے گزرتی ہوئی کیبل کار سے زمین کا دلکش منظر سیاحوں کو مسحور کر دیتا ہے۔ مسحور کرنا ہوتا ہے جادو کرنا۔ مری کے قریب گھوڑا گلی کے مقام پر سکاؤٹ کی تربیت گاہ جہاں ان کی تربیت کی جاتی ہے۔ تربیت گاہ تربیت کرنے کی جگہ کے علاوہ معروف و مشہور لارنس کالج ہے۔ انگریزی دور میں انگریز بچوں کے لیے اور قیام پاکستان کے بعد پاکستانی بچوں کے لیے تعلیم و تربیت کا اہم مرکز ہے۔ سرد ہواؤں، بلند و بالا درختوں، بلند و بالا ہوتا ہے بہت زیادہ بلندی پر، بلند و بالا درختوں، پرکشش ہوتے ہیں بہت زیادہ خوبصورت،
پہاڑوں اور وقفے وقفے سے آتی جاتی بادلوں کی ٹولیوں کے بیچوں بیچ ہوتا ہے اندر ہی اندر سے بل کھاتی ہوئی ایک سڑک مری کو ایبٹ آباد سے ملاتی ہے. اس سڑک کے توسط ہوتا ہے وسیلے سے. ایوبیہ، خانسپور، باڑہ گلی، نتیا گلی وغیرہ کے سحر انگیز مقامات کی سیر کی جا سکتی ہے. سحر انگیز جادو کا اثر رکھنے والے. مری پاکستان کے خوبصورت ترین تفریحی مقامات میں سے ایک ہے. گرمی اور سردی دونوں موسموں میں یہاں ملک کے دیگر مقامات سے آنے والے سیاحوں کا تانتا بندہ رہتا ہے. تانتا بندنا ہوتا ہے آمد و رفت شروع ہو جانا، آنا جانا شروع ہو جانا. یہ سیاح یہاں آ کر خالق کائنات کا خالق یعنی کائنات کا خالق کس کو کہا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو، یعنی مخلوق کو پیدا کرنے والا کی پیدا کردہ ان خوبصورت نشانیوں اور دل فریب مناظر سے اپنے دلوں کو لبھاتے ہیں. لبھانا ہوتا ہے اچھا لگنا یا مائل کرنا. ٹھیک ہے، یہ اس کی پڑھائی ہوگی. اسی طرح آپ نے اس کے یہ تمام جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی آپ نے اسی طرح کتاب پر لکھنے ہیں اور انہی مشکل الفاظ کو آپ نے اس طرح آپ نے سب سے اوپر تاریخ لکھنی ہے، جماعت کا کام، دن، عنوان ملکہ کوہسار مری، ذیل عنوان مشکل الفاظ کے معنی اور گرامر. مشکل الفاظ اس طرف لکھ لیں گے، گرامر آپ یہ دوسرا خانہ گرامر کا اور تیسرا معنی کا. گرامر جو ہے وہ آپ لغت کی مدد سے لکھیں گے. جس لفظ کی نہ ملے اس کی جگہ آپ چھوڑ دیں گے. پہلا لفظ ہے یہ وہی الفاظ وہاں سے ہی میں نے لیے جو ابھی میں نے آپ کو کروائے. آغوش، گود یا پہلو، تانتا بننا، آمد و رفت شروع ہونا، توسط سے، وسیلے سے، خنک، ٹھنڈا یا سرد. سامراج، وہ نظام حکومت جو نو آبادیات پر اپنا تسلط برقرار رکھنے کے لیے قائم کیا جائے، یعنی ایسا نظام حکومت جو غیر ملکیوں کی جو حکومت ہے اس پر غلبہ پانے کے لیے یا اس کو ہرا دینے کے لیے، اس پر مسلط ہو جانے کے لیے قائم کیا جائے. سحر انگیز، جادو کا اثر پیدا کرنے والا. سہانا، دل پسند، پیارا، خوبصورت، حسین. سیاح، سیر کرنے والا. لبھانا، مائل کرنا یا اچھا لگنا. مبہوت، حیران یا ہکا بکا. محور، مرکز. مسافت، فاصلہ یا دوری. نبرد آزما، لڑنے کے لیے تیار یا مقابلہ کرنا. یخ بستہ، سردی سے برف کی طرح جمع ہوا. راج ہونا، حکومت کرنا. پڑاؤ، ٹھہرنے کا مقام. برقی کمکمہ، بجلی کا بلب. قابل دید، دیکھنے کے قابل. شرف، عزت یا اعزاز. معروف، مشہور. فرزند، بیٹا. یہ سارے الفاظ جو ہے آپ اسی طرح ان کے معنی لکھیں گے اور ان کی گرامر جو ہے وہ آپ لغت سے تلاش کر کے لکھیں گے اور انہی الفاظ کے معنی آپ یاد کریں گے اور مکمل سبق کی پڑھائی کریں گے.